अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारह दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग ऑन एजेंडा रखने वाले हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने अपना जो लंदन का दौरा था वो कंक्लूड किया है और अब उनका ये इरादा है, और जो उन्होंने पहले भी इस हवाले से बात की थी कि वो UAE जाएंगे। अपने इस दौरे से वापसी पाकिस्तान आते हुए वो UAE का रुख करेंगे और इसका मकसद ये है कि जो सदर हैं UAE के, उनका जो इंतकाल हुआ था शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का, और उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने ताज़ियत का भी उन्होंने ट्वीट किया था। और पाकिस्तान में भी 3 रोज़ा सोग का कहा गया है इस हवाले से हमारे ब्रादर मुल्क यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए। तो लिहाजा ये कि उस ताज़ियत के लिए एक तो ये पर्पस बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म UAE का रुख करेंगे, और जो नए मुंतखब हुए, जो नए हुए हैं प्रेसिडेंट उनके अभी मुंतखब, यानी कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो कि साबिक वली अहद हैं UAE के, उनको भी ज़ाहिर है उनसे भी उनकी मुलाकात रहेगी। और ये इन तमाम अहवाल से जो ख़ास तौर पर ये जो पर्टिकुलर दौरा है नाजरीन, वो इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि एक मुश्किल IMF प्रोग्राम का हम हिस्सा हैं, जो कि मशरूत है मुश्किल शराइत और मुश्किल मुआशी फैसले लेने के लिए। याद रहे जो कि लंदन की भी बैठक हुई थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीगी क़यादत, बिलखुसूस जो कायद हैं नून लीग के नवाज शरीफ साहब, उनसे जब उनकी मुलाकात हुई, उस बैठक का एक बहुत प्राइमरी एजेंडा यही था कि क्या इस वक्त मुश्किल मुआशी फैसले लिए जाएँ, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि सब्सिडीज़ को वापस लिया जाए, विड्रॉ किया जाए IMF की शराइत के मुताबिक। ये बिल्कुल एक जो ये बात है, ये इस वजह से तसादुम खाती है पॉलिटिकल तमाम एतबार से, क्योंकि जाहिर है अगर पेट्रोलियम सब्सिडी को बिलखुसूस वापस लिया जाता है तो फौरी तौर पर उसका एक महंगाई या इन्फ्लेशन के नंबर के ऊपर असर आएगा, और उसकी वजह से एक उसकी सियासी कीमत है जो कि इस वक्त कोएलिशन हुकूमत ने अपने जहन में रखी हुई है। तो इस वजह से काफ़ी लोग इस एतबार से, इस पर्सपेक्टिव के हामिल थे कि इस वक्त सब्सिडीज़ को विड्रॉ नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके कि आज वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा ये कि ये एक गैर कानूनी सब्सिडी थी। उन्होंने इसको गैर कानूनी सब्सिडी कहकर मुखातिब किया, और उन्होंने कहा कि ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस वजह से दी थी क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि उनकी हुकूमत घर जाने वाली है। हैविंग सेड दैट नाजरीन, फिर भी इस मौजूदा हुकूमत के लिए भी इस वक्त पोलिटिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने एक ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला है जो कि अगर वो करते हैं तो इसकी सियासी कीमत है जिसका उनको इदराक होना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो IMF के हवाले से जो प्रोग्राम्स हैं वो मुसलसल तौर पर मुश्किल का शिकार नज़र आते हैं। और याद रहे नाजरीन, हमारे जो ब्रादर ममालिक हैं, ख्वाह वो UAE हो या सऊदी अरेबिया हो, उन्होंने भी IMF के साथ हमारे इस प्रोग्राम को मशरूत किया हुआ है कि अगर तमाम चीज़ें उन्होंने पाकिस्तान को माली तरफ से एक्सटेंड करनी है या फाइनेंशियल हेल्प पाकिस्तान को एक्सटेंड करनी है, तो वो भी यही तवक्को रख रहे हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम हमारे साथ आगे रिज्यूम होता है और खैर से रिज्यूम होता है तो उसी सूरत में हमें वो दोस्त ममालिक से ताबुन मिलेगा जो कि हम उनसे तवक्को रखते हैं। तो ये तमाम मामलात नाजरीन वैसे तो इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन इसको सियासी एतबार से भी देखना ज़रूरी है और इसको मुआशी एतबार से भी देखना ज़रूरी है। और इसी सिलसिले में बड़ा जो ज़रूरी फ़ैसला है नाजरीन, वो है पेट्रोलियम कीमतों के आगे आने वाले लाए अमल के लिए, क्योंकि पेट्रोलियम कीमतें अब अगर इस वक्त 2 बातें हैं कि इस वक्त तो पेट्रोलियम कीमतों पे कोई लेवी भी नहीं है और कोई GST भी नहीं है, यानी इस वक्त कोई टैक्स आयद नहीं हुआ हुआ। अगर पेट्रोलियम कीमतों पे नाजरीन टैक्स दोबारा से रिवाइव कर दिया जाता है तो पेट्रोल की जो पर लीटर कीमत है वो 195 रुपए तक जा सकती है, जबकि डीजल की जो कीमत है वो मुतवक्के हो सकती है 230 रुपए तक, सिर्फ अगर हम लोग टैक्सेस को दोबारा से रिवाइव करते हैं। लेकिन नाजरीन, इसमें दूसरी जो एक और इसका जो पहलू है, जो इसकी एक दूसरी साइड है, वो ये है कि अलॉन्ग विद दिस IMF ने ये भी कहा है कि आप पेट्रोलियम लेवी और GST दोनों में आप इजाफा करें, और एक पर्टिकुलर इजाफा उन्होंने 4 रुपए का एज पर रिपोर्ट्स उन्होंने बताया हुआ है पाकिस्तान को कि हर 15 रोज में किया जाए। तो अगर वो तमाम इजाफा हम लोग कर देते हैं तो इससे भी ज़्यादा कीमतें जा सकती हैं। इत्तलात यही मौसूल हो रही हैं कि इस तरह का फैसला तो नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई ऑन द कार्ड्स इजाफा हो जाता है आने वाले दिनों में, जो कि अब कल या परसों में इसका ऐलान हो जाना चाहिए, तो क्या उसकी एक सियासी कीमत होगी, ये हम हुकूमत से पूछेंगे। और दूसरा PTI से या साबिक हुकूमत से ये सवाल करना ज़रूरी होगा, क्योंकि आज कुछ आदाद व शुमार भी इस हवाले से जारी किए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि 2018 में मईशत का क्या हाल था और मईशत के क्या खदोखाल थे जो कि PTI हुकूमत ने इनहेरिट किए थे। US डॉलर की खास तौर पर बात की गई जो कि उस वक्त 118 रुपए पर था, यानी पाकिस्तानी रुपया जो है वो एज़ कम्पेयर टू द डॉलर 118
پر تھا اور جب پی ٹی آئی حکومت گئی یا جو نو کانفیڈنس موشن تھا جب وہ کامیاب ہوا تو 189 پر تھا. لیکن اس وقت ناظرین دونوں باتیں کرنا ضروری ہیں. ایک تو یہ اعداد و شمار ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بھی ایک فگر ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے, اور وہ یہ ہے کہ 19.2 پر کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا, 19.2 بلین پر 2018 میں, اور جب پی ٹی آئی حکومت گئی ہے تو یہ تقریباً 20 بلین پر تھا. لیکن اس کی امپورٹنٹ بات اس میں کرنے والی یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے انیشل سالوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کر دیا گیا تھا, اس کو زیرو کر دیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد فوری طور پر وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا اور الارمنگ سطح پر دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا. اس کی کیا وجوہات تھیں؟ ایک تو یہ بھی پوچھا جانے والا سوال ہے, اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بھی جو 2018 میں تھا وہ 11.1 تھا, جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے, اور جو حکومت پی ٹی آئی کی جب ختم ہوئی تو وہ 9.1 تھا. یعنی کہ اس اعتبار سے بھی جو ٹیکس کا ایک تناسب ہے ہمارے جی ڈی پی کے ساتھ اس میں کمی واقع ہوئی تھی. ان کی کیا وجوہات ہیں؟ اور یہ سوال تو پی ٹی آئی حکومت سے بنتا ہے, لیکن موجودہ حکومت سے بھی یہ سوال بنتا ہے کہ اب ان معاملات کو دوبارہ کنٹرول کرنے میں یا ان معاشی انڈیکیٹرز پر قابو پانے میں آخر کتنا وقت درکار ہوگا, کیونکہ ایٹ میکس ایٹ بیسٹ حکومت جو ہے وہ اگر اپنی پوری مدت اسمبلیز اپنی کرتی ہیں تو وہ اگلے سال تک ہی ہوگی, اور اس کے بعد پھر الیکشنز ہیں جو کہ ویسے بھی شیڈیولڈ ہیں اور 2023 کے لیے شیڈیولڈ ہیں. کیا اتنے کم وقت میں جب وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے حکومت یہ بڑے ایمبیشس قسم کے ٹارگیٹس اچیو کر پائیں گے, جبکہ وہ یہی بات ایک پرومس کر کے اور اسی سلوگن کے اوپر آئے تھے کہ ہم پی ٹی آئی حکومت سے بہتر عوام کو ریلیف فراہم کر پائیں گے؟ تو یہ بھی ایک بڑا ضروری سوال ہے جو کہ ہم لوگ حکومت سے اسی کنٹینیوٹی میں پوچھیں گے. اور ناظرین ظاہر ہے سیالکوٹ میں جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے اس کے اوپر سے بھی آج ہم نے دیکھا کہ خاصی بات وغیرہ ہوئی, اور ایک بدمزگی بھی ہم نے انیشلی دیکھی, کیونکہ جو گراؤنڈ تھا جو اس کے لیے پی ٹی آئی نے اپنے لیے جو مختص کیا تھا وہ دراصل مسیحی برادری کا تھا, اور وہ کافی روز سے وہ جو پرٹیکولر کمیونٹی ہے وہ سراپا احتجاج تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں نے کسی طرح کی ایسی اجازت نہیں دی ہے کہ وہاں پر کوئی جایا جائے. دوسری طرف ناظرین پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہاں پر دیگر بھی اگر ایونٹس ہوتے رہے ہیں تو ہمارا ایونٹ کیوں نہیں ہو سکتا. اس پوری چیز میں ناظرین یہ تو ایک بات ضروری ہے کہ اگر مسیحی برادری نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کے اس پرٹیکولر گراؤنڈ پر کوئی جلسہ ہو, پاور شو ہو, تو ان کی اس مرضی کو رسپیکٹ کرنا چاہیے تھا, اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ان کی اس مرضی کو جس بھی وجہ سے وہ منع کر رہے ہیں اس کو احترام کی نظر سے دیکھتے اور وہاں پر اپنا جو وینیو ہے وہ چینج کر دیتے. لیکن ناظرین پی ٹی آئی کا دوسرا موقف جو موصول ہوتا ہے اس میں بھی تھوڑا سا ہم ریشنل اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ بالکل آج کے روز یعنی کہ جب جلسہ تھا اس روز کیوں ان کو کینسلیشن جو ہے وہ بتائی گئی, اور پھر جو وہاں پر انتظامات ہوئے تھے وہاں پر ان کو ختم کیا گیا. پھر پی ٹی آئی کے کچھ جو ان کے رہنما ہیں سمیت عثمان ڈار صاحب کے ان کی گرفتاریاں بھی ہم نے دیکھیں, جو کہ تھوڑی دیر بعد ان کو ریلیز کر دیا گیا, لیکن پھر بھی ایک ڈسٹیسٹفل معاملہ ہوا. اس کو کیا کوئی بہتر طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا؟ اور خواجہ آصف صاحب آج بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ احتجاج کرنا تو جمہوری حق ہے اور وہ اپنے مخالفین کے بھی اس حق کی حمایت بھرپور طرح سے کریں گے. لیکن جو اس وقت معاملہ تھا وہ اس گراؤنڈ پہ مسیحی برادری کا تھا جو کہ کافی روز سے سراپا احتجاج تھے اور وہ اپنے گراؤنڈ کو نہیں استعمال ہونے دینا چاہتے تھے. اس تمام معاملے کے بھی تھوڑے سے ہم لوگ دیگر محرکات جانیں گے اور پوری بات کا آغاز کرتے ہیں جہاں پر معاشی اور پولیٹیکل دونوں ایسپیکٹس پر بات ہوگی انشاءاللہ. یہاں اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف فرمائے جناب فیصل کریم کنڈی, پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹ ہیں آپ, سابق ڈیپیوٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے اور اپنی جماعت کا, اور ایز ویل ایز کولیشن گورنمنٹ کا ویو ہمارے ساتھ رکھیں گے. بہت شکریہ آپ کا فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ کی تشریف آوری, آپ کی موجودگی کے لیے. ہنا پرویز بٹ صاحبہ ناظرین مجھے پی ایم ایل این سے جوائن کر رہی ہیں, لاہور اسٹوڈیوز سے. آپ بھی اسٹالورٹ ہیں اپنی پارٹی کی اور پی ایم ایل این کا جو پرسپیکٹو ہے ہمارے ساتھ ان تمام موضوعات پر رکھیں گی. ونس اگین ایک بڑی انفارمڈ آواز ہیں اپنی جماعت سے. بہت شکریہ آپ کا ہنا, آپ کی تشریف آوری, آپ کی موجودگی کے لیے. اور ناظرین شیر علی ارباب صاحب مجھے پاکستان تحریک انصاف سے بذریعہ اسکائپ جوائن کر رہے ہیں تمام بحث میں. سابق ممبر قومی اسمبلی ہیں آپ پی ٹی آئی کے, کیونکہ پی ٹی آئی نے بائی اینڈ لارج استعفے دیے ہوئے ہیں, اور چیئرمین بھی ہیں سابق سی پیک کمیٹی کے جو کہ قومی اسمبلی میں تھی. ایک بہت سینسیبل آواز ہیں آپ اپنی جماعت سے. ونس اگین بہت شکریہ آپ کا شیر علی ارباب صاحب, آپ کی بھی موجودگی کے لیے بہت آئی ایم ویری گریٹفل. فیصل کریم کنڈی صاحب سے میں بات کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. فیصل صاحب ایک تو آپ بتائیے گا, آج کچھ اہم فیصلے بتائے ضرور گئے ہیں جو کہ لنڈن کی تمام میٹنگ میں ہوئے, لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلے اتحادیوں سے, یعنی جس میں آپ لوگ سب سے آگے ہیں اور سب سے بڑے اتحادی ہیں, تو آپ سے مشاورت ہوگی, کولیشن گورنمنٹ آپ سے بھی صلح مشورہ کرے گی, اور پھر اس کے بعد مزید بتائیں گے کہ کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں. ابھی تک جو فیصلہ سامنے آیا ہے کانکریٹ وہ یہ ہے کہ الیکشنز اپنے وقت پر ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے,
جمہوری حکومتوں میں یہ ہوتا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریکیں بھی آتی ہیں، ارلی الیکشنز بھی ہوتے ہیں، مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہوتے ہیں. جہاں تک آپ جو ہے حکومت یا پارلیمنٹ کے مدعے پورے کے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ میں بھی چیئرمین بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز ہوں، اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، اور اس پہ جو ہے جو بھی پارٹی جس پارٹی کو بھی عوام مینڈیٹ دیتی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ حکومت کریں. تو ہمارا تو یہ اس پہ موٹو ہے، اس پہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن جلدی ہوا. 7 مہینے جو چیف الیکشن کمشنر جب سپریم کورٹ آئے تھے انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کے لیے سینسس کے لیے مانگا تھا، 7 مہینے ہوئے ہیں. تو الیکشنز کے ابھی تک ہماری فارمل کوئی میٹنگ اپنی اتحادی جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی کہ ان کی کیا خواہش ہے، ہماری کیا خواہش ہے، باقی کی کیا خواہش ہے. پی ٹی آئی کی غالباً خواہش تو یہی ہے کہ جلد از جلد کل یا پرسوں ہی الیکشن ہو جائیں. جی درست. ہر اس کا اپنا ایک وہ ہے، وہ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں. ارباب صاحب ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ایم این اے ہیں کیونکہ ان کا استعفیٰ بھی قبول نہیں ہوا. آپ نے تو سابق کر دیا ان کو، میں تو ان کو سابق نہیں کہوں گا کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو سابق کہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں. نہیں، وہ میں تو آئین اور قانون کے مطابق جو بھی ہے جب ایکسیپٹ ہو جاتا ہے ریزگنیشن تو اس کے بعد آپ سابق ہوتے ہیں، تو فی الحال تو وہ سابق ہیں. لیکن اسپیکر صاحب اور جس طرح وہ تو ایک پروسیس ہے، جس طرح اسپیکر صاحب نے کہا یا شاہ محمود قریشی نے استعفیٰ دیا، فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو گئے کہ جی ہم نے ریزائن کر رہے ہیں. لیکن آج میں دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ، ایک جو پارلیمنٹ کور کرتے ہیں ہمارے ایک بھائی ہیں صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی ہے حسن صاحب نے اور ہے بھی یہ روائی کے، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک جو ہیں وہ سرکاری گاڑی اور سرکاری عملہ اسپیکر صاحب 8 ملازمین اور سرکاری گاڑی استعمال کر رہے ہوں. کہیں پہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ میری ذاتی گاڑی، حالانکہ وہ آفیشیل ہے. اور اس طرح کچھ اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران بھی استعمال کر رہے ہیں، پیٹرول بھی استعمال کر رہے ہیں سرکاری، اور تنخواہیں بھی ان کو ریلیز تو ہوئی ہیں جو نہیں، وہ تنخواہیں جو ہیں ان کی 11 تاریخ تک ریلیز ہوئی، جہاں تک جب انہوں نے پارلیمنٹ سے جب نو کانفیڈنس موشن اپروو ہو چکا تھا اس کے بعد 11 تاریخ تک ملی ہیں، 11 کے بعد نہیں ملی. لیکن ابھی تک اسٹینڈنگ کمیٹیز کی کچھ ممبران کے ساتھ گاڑیاں بھی، اور اسپیکر صاحب تو سٹاف بھی ساتھ لے گئے، اپنے وہ پرسنل اسسٹنٹ کو 1 سال کی چھٹی بھی اپروو کرا کے اپنے ساتھ لے گئے. تو جو ماضی کے حکومتوں پہ ہنستے تھے آج ان کا بھی اپنا جو ہے وہ کھول رہا ہے کہ اگر آپ ٹھیک ہے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ہماری پارٹی کی حکومت کئی دفعہ آئی، کئی دفعہ گئی، باقی جماعتوں کی بھی گئی، لیکن جب تنقید کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو پھر اپنے اوپر بھی اس چیز کو جو ہے وہ پورا کریں. لیکن جو آپ نے مشکلات کا آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے بالکل حکومت کو زرداری صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے حق میں نہیں ہیں. ہم ہر چیز کی قیمتیں بڑھانے کے حق میں نہیں ہیں، چاہے وہ روزمرہ کی اشیاء ہو، چاہے پیٹرولیم کی ہو. پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھتی ہیں ڈائریکٹ آپ کے ہر چیز پہ افیکٹ کرتی ہے، انفلیشن کا. اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ اگر آپ دیکھیں روزمرہ کی اشیاء پہ بھی فرق پڑتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم اس چیز کے فیور میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بجٹ خیر تھوڑا کٹ ہو جائے، لیکن یہ جو ہے کہ اس کے جو ہے چیزیں جو ہے مہنگی نہ ہو، کیونکہ آپ کو یہ فرق دکھانا پڑے گا ماضی کی حکومت کا اور آج کی حکومت کا. ہاں کریکٹ. کہ اگر اس دور میں 3.5 سال میں جس طریقے سے مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں، اگر ہم بھی بڑھائیں گے تو فرق تو نہیں ہوا، پھر تو وہی چیز تھی. لیکن اب وہ فرق دکھانا ہے کہ اس حکومت اور ماضی حکومت میں مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے کیا فرق ہے. تو فرق دکھائیں گے تو لوگ آپ پہ اعتماد کریں گے، فرق نہیں دکھائیں گے تو پھر وہ لوگ ماضی حکومت ٹھیک تھی. لیکن کنڈی صاحب میں آپ کی طرف جب لوٹوں گی تو اس کا بھی جواب فرمائیے گا کہ وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ملبہ یا اس کا جو سیاسی ایک جو وزن آ رہا ہے نا وہ پی ایم ایل این پہ آ رہا ہے، کیونکہ جو تمام معیشت سے منسلک جو منسٹریز ہیں وہ ان کے پاس ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے ڈیل کرنا ہے. تو یہ بھی ذرا بتائیے گا، کیونکہ زرداری صاحب نے کچھ روز پہلے کہا کہ ان کے پاس ایک نسخہ ہے جو کہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہے. وہ کیا ہے؟ کیا آپ وہ بانٹیں گے اپنے اتحادیوں کے ساتھ؟ ہے نا پرویز بٹ صاحبہ، میں آپ کی طرف یہی بات لانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ظاہر ہے ڈائریکٹلی آپ سے یہ تمام سوالات منسلک ہیں. ایک تو یہ کہ اعداد و شمار اپنی جگہ 118 سے 189 پر ڈالر پہنچ گیا تھا جب پی ٹی آئی حکومت گئی، لیکن اس وقت تو 194 195 تک جا پہنچا ہے. تو آپ سے یہ والا سوال بھی تو بنتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 189 پر تو اس کو روکا جا سکتا تھا، یا کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ ایک تو اس کے اوپر فرمائیے. اور دوسرا یہ کہ پیٹرولیم مصنوعات آپ کیونکہ بہت انفارمڈ ہیں اپنی جماعت میں، تو آپ یقیناً ہمیں اس میں بہتر اطلاع دے سکتی ہیں کہ اس حوالے سے کیا آپ کے پاس انفارمیشن ہے. کیا پیٹرولیم سبسڈیز وڈرا کی جا رہی ہیں اور کیا 2 روز بعد اضافہ ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مونا سب سے پہلے تو میں سیالکوٹ والے جو انسیڈنٹ آپ نے بات کی اس سے سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں جی کہ جب پاکستان کی فارمیشن ہوئی اور اگر آپ کانسٹیٹیوشن میں بھی پڑھیں تو ساری مائنورٹیز کو ایکول رائٹس دی ہوئی ہیں اسٹیٹ میں. تو اگر اقلیتیں یا کرسچن کمیونٹی نے کہا کہ یہ ایک سیکرڈ گراؤنڈ ہے, اس گراؤنڈ میں ہم نے آج تک کبھی جلسہ نہیں کیا یا ہم نے نہیں ہونے دینا چاہیے تھا, اور وہ 9 مئی سے یہ بات کر رہے تھے, تو انہوں نے درخواست کی پی ٹی آئی والوں سے کہ ادھر آپ جلسہ نہ کریں. تو میں پہلا کوشچن یہ آپ سے کرتی ہوں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے کیا مائنورٹیز کو ان کی رائٹس دینا یہ حکومت کی پرائم رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ سو اس لیے پہلی تو بات یہ کہ اگر ہم نے ان نے کوشش کی آج پھر انارکی کرنے کی, تو اگر ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ سیالکوٹ میں وینیو چینج کر لیں, تو انہوں نے یہ کیوں اتنا بڑا ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش کی؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت کوششیں کی, چاہے اگر ہم مسجد نبوی کا واقعہ دیکھیں, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی کا تقدس انہیں پامال کیا جب وہاں مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں یا اور باقی لوگ تھے, تو ان کا ریاست مدینہ کا جو کارڈ تھا وہ ادھر ہی فلاپ ہو گیا. پھر انہوں نے سیکنڈ کوشش کی عالمی سازش, لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ وہ عالمی سازش کا کارڈ ان کا ابھی عمران خان کے اپنے 1-2 جلسے بھی دیکھے ہوئیں گے, جس طرح وہ ٹی وی پہ آ کے میر صادق اور میر جعفر والی بات کر رہے ہیں, تو ان کا وہ بھی کارڈ ختم ہو گیا. بیسک چیز تھی پرفارمنس جس پہ اب ہم آ رہے ہیں. بالکل ایک کروا گھونٹ ہمیں پینا پڑا, ایک جوائنٹ جو الائنس بنی ہے جو اب حکومت میں آئی ہے. ہم نے یہ کیوں سٹیپ لیا کہ عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گھر بھیجا جائے اور اتنی مشکل چیلنجز میں پاکستان کی حکومت کو بچایا جائے؟ کیونکہ ریزن یہ ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے اکنامک تھریٹ بھی تھے اور اب سیکیورٹی تھریٹ بھی بن گئے ہیں. اکنامک تھریٹ کو اگر ہم دیکھیں کہ جب ہم 2018 میں گئے تو ڈالر 118 پہ تھا, یہ ڈالر کو 189 جو آپ کہہ رہی ہیں وہاں تک بھی لے کے گئے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہمارا 2018 میں جی ڈی پی کو 5.8% تھا, پاکستان ایشین ٹائیگرز میں جانے والا تھا, ملک میں جو اوور آل ہے ریزروز بھی تھے. لیکن یہ آتے ساتھ انہوں نے جس طرح ان 3.5 ایئرز اکنامک پالیسی کو تباہ و برباد کیا. ابھی ہم آئی ایم ایف کی جو بات کریں, یہ تو آئی ایم ایف پہ 2016 میں ہم نے گڈ بائی کہہ دیا تھا, لیکن یہ آئی ایم ایف کے اوپر دوبارہ ان نے 6 منتھس کا ریلکٹنسی شو کی. پھر یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے, ان نے آئی ایم ایف سے ایسی ڈیلز کی جو ملک کے لیے اتنی اچھی نہیں تھی. اور اب ہم ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم ہمیں obviously دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے عوام کے اوپر اور بوجھ نہیں ڈالنا, پر دوسری طرف یہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر چکے ہیں. صحیح, لیکن بات وہی آتی ہے کہ جب ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا, جوائنٹ پارٹیز نے, پی ایم ایل این نے, پیپلز پارٹی نے, جے یو آئی ایف نے, کہ ہم نے ملک کو جتنے بھی چیلنجز درپیش ہیں ان سے نکالنا ہے, تو اب ہم انشاءاللہ گیون ٹائم 1-1.5 سال اپنی حکومت کریں گے, الیکٹورل ریفارمز ہوئیں گے ملک میں. ابھی معاشی آپ دیکھنا ایک پلان آئے گا اور اوور آل ملک کی اکانومی بھی بہت بہتر کیا رہے گی. یہ معاشی پلان اضافے سے مشروط ہوگا؟ ہنا صاحبہ میرا پرائمری سوال وہیں پر ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اب ان لوگوں کو, پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسنس کو یا ہم عمران خان صاحب کو دیکھیں, بہت مہنگائی یاد آ گئی. تو یہ ادھر ہی 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ پہلے بیٹھے ہوئے کہتے تھے کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے, پاکستان میں تو مہنگائی ہے ہی نہیں انٹرنیشنل ریزنز کی وجہ سے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل پاکستان میں بہت چیلنجز ہیں, بالکل مہنگائی ہے, بالکل بے روزگاری ہے, لیکن اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان اور ان کی ٹیم جو ہے انہوں نے پاکستان کو لاسٹ 3.5 ایئرز میں اتنا کھوکھلا کر دیا تھا پاکستان کی روٹس کو کہ ہماری صحیح رائٹ ہنا صاحبہ, اس کا میں جواب ضرور مانگوں گی شیر علی ارباب صاحب سے کہ انہوں نے 3.5 سال یا 4.25 سال میں کیا اکنامک پرفارمنس دی, لیکن کیا آپ بڑھانے لگے ہیں قیمتیں؟ آپ کے پاس کیا اس کے حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں؟ کیونکہ لنڈن اجلاس میں ایز پر آور انفارمیشن اس کے اوپر کوئی ابھی تک ہمارے پاس اطلاع نہیں آئی ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہو. اگر دیکھیں بالکل پاکستان پلان جو ہے وہ ضرور ڈسکس ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو
پرابلمز ہیں ملک میں, چاہے وہ اکنامک پرابلمز ہیں, چاہے وہ سیاسی پرابلمز ہیں, چاہے وہ عمران خان ایز اے سیکیورٹی تھریٹ کی پرابلمز ہیں, وہ ساری ڈیسیجنز پاکستان پلان ضرور ہوئی ہیں جس پہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب وہاں تھے, اور ڈیسائیڈ ہوئی ہیں, اور اکنامک ریلیف جو ہے وہ لوگوں کو پرووائڈ ہوئے گا. اور آپ دیکھیں گی آنے والے دنوں میں ایک بہت اچھا پلان آپ کے سامنے آئے گا, اور وہ مفتاح اسماعیل صاحب بالکل آ کے, میں یہ انٹرپریٹ کر رہی ہوں کہ ابھی آپ امیجیٹلی عوام کے اوپر کوئی سبسڈیز وڈرا کر کے, عائشہ غوث پاشا آئیں گی بھی سامنے اور وہ پوائنٹ شیئر کریں گی. ٹھیک ہے, رائٹ, آپ کہہ رہے ہیں کہ سبسڈی جو ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے گی. جی 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 ٹھیک ہے جی, یہ اطلاع بھی تھی کہ کچھ جو, بالکل میں یہی کہہ رہی ہوں کہ میں آپ سے, جو پلان جو ہے وہ فائنلائز ہو گیا ہے, اور اس کی ڈیٹیلز عائشہ غوث پاشا اور مفتاح اسماعیل صاحب آ کے جو ہیں وہ بہت جلد ابھی شیئر بھی کریں گے ٹی وی پہ. اور سبسڈیز بالکل عوام کو پرووائڈ ہوئیں گی, لیکن ہم ٹارگیٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا, جو بریکٹس بنا کے پیپل ول بی گیٹ, اور جو مہنگائی ہے, اور آپ دیکھنا انشاءاللہ جس طرح ہم نے جب حکومت چھوڑی تھی 2018 میں تو سنگل ڈیجٹ مہنگائی تھی, 4% تھی, 5% تھی, تو دوبارہ ڈبل ڈیجٹ سے اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لائیں گے بھی. انفلیشن بھی کام ہوگی, انفلیشن بھی, ایک سبسڈی بھی ملے گی, ڈالر کی پرائس بھی انشاءاللہ امپورٹنٹ فیکٹر تھا جو کہ آپ نے بتا دیا ہے. بالکل, یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو پراپر سٹیپس لیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا, یہ جو آپ نے سلیبز والی بات کی ہے نا, یہ دس یو آر رائٹ کہ یہ بھی ایک پریپوزیشن تھی جس کے اوپر اب زیادہ آگے تک کام ہو رہا ہے کہ جو چھوٹے وہیکلز ہیں ان تک یہ سبسڈی آگے پہنچائی جائے اور دیگر ٹارگیٹڈ ہو, تاکہ یہ. شیر علی ارباب صاحب, آپ کو یہ پروپوزل ان ایسنس کیسا لگتا ہے؟ مونا, بس لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ان نے آئی ایم ایف سے جو وعدے کیے تھے کہ ان کو پتا چلا کہ جب نو کانفیڈنس کی موشن جو ہے وہ سکسیسفل ہونے لگی ہے ان کے اگینسٹ اور ان کو گھر بھیجا جا رہا ہے, تو انہوں نے جان بوجھ کے کچھ ایسے غلط جو ہیں وہ, جو ان نے آلریڈی ان لوگوں نے آئی ایم ایف سے وعدے کیے وہ انہوں نے کہا نہیں, لیکن ہم یہ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی. میں سبسڈی دیں گے, ہمیں پتہ ہے ملک میں مہنگائی ہے, ہمیں پتہ ہے جو جو پرابلمز ہے, چیلنجز, ان کو ضرور دیں گے. صحیح. شیر علی ارباب صاحب, آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ نے وعدے کیے تھے, آپ نے سیاسی تمام صورتحال دیکھتے ہوئے آپ نے ان کو وفا نہیں کیا, ایک تو یہ. دوسرا, میں آپ کو ظاہر ہے آپ کے ریزگنیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا عرض تھا کہ آپ سابق ایم این اے ہیں اور سی پیک کمیٹی کے چیئرمین ہیں, تو کیا سٹیٹس ہے ایک تو اس چیز کا, یہ بتائیے گا. آپ استعفے اپروو ہو گئے ہیں, اور یہ جو دوسری ایک جس ویڈیو کا تذکرہ فیصل صاحب نے کیا اس کے اوپر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اب اس کو ڈپٹی اسپیکر جو ہمارے تھے انہوں نے اس کو پروسیس کر بھی دیا تھا. جب نئے اسپیکر صاحب آئے تو انہوں نے اس کو روک کے دوبارہ کھول لیا. اب جو ہے جب تک قانونی طور پہ وہی آئین اور قانون کی جو ہم ہر کوئی کلیم کرتے ہیں, کتنا کرتے ہیں دیٹس ڈیبیٹیبل, شاید ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہوئی نا, لیکن خیر بیسک بات یہ ہے کہ جب تک ہم ڈی نوٹیفائڈ نہیں ہوتے تو وی آر ممبرز آف نیشنلزم. پہلی ویری فیئر. دوسری بات یہ ہے, ایک ہوتا ہے سیلری, ایک الاؤنسز. کنڈی صاحب ڈپٹی اسپیکر ہیں, ہی وڈ نو بیٹر. سیلری از فار یور ممبرشپ, آپ کے الاؤنسز آر فار یور پارٹیسپیشن. ہاں, اگر ہم الاؤنسز کلیم کریں کہ جی ہمارے الاؤنسز ہیں اور یہ ہیں, اور ہم اسمبلی میں پروسیڈنگ میں حصہ ہی نہیں لیتے, تو یہ غلط ہے. بٹ جب جو ہماری بیسک سیلری ہے, بیسک کتنی سیلری ہے ہماری, تو المیہ یہ ہے, اس کے اوپر بہت کم کسی نے بات کی ہے. بیکاز جب ایم این ایز کی سیلریز کی بات آتی ہے, ریمینیوریشن کی بات آتی ہے, تو ہم ڈیفینسو پہ چلے جاتے ہیں. اسمپشن یہ ہے کہ تو سب ارب پتی کھرب پتی کارخاندار وڈیرے خانان وغیرہ ہیں, تو ان کو کیا ضرورت ہے تنخواہ کی, جو کہ غلط ہے. آپ کا جو پارلیمنٹ کا بجٹ ہے نا, وہ 9 ارب روپے ہے. آپ کا فیڈرل بجٹ, آپ کی 3 ستون ہے, پارلیمنٹ از ون آف the pillars of the state. 9 ارب versus 7,320 رفلی اینول بجٹ. سو اس کے اوپر جو ہے نا, یہ تنخواہیں بھی کم ہے, یہ جو ہم پارلیمنٹ پہ انویسٹ کرتے ہیں یہ بھی کم ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ زیادہ ہے تو وہ جو ہے نا, آئی کنٹیسٹ دیٹ. یہ پھر پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. ہمارا تو حال یہ اسی لیے ہے کہ ہم ہر ایک چیز کے اندر سیاست ڈال دیتے. جی جی, ویری فیئر, آئی انڈورس یو. جی ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے جو اسپیکر صاحب کا ہے, وہ مجھے اس کی آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دی فیکٹس کہ اس گاڑی کس کی ہے کس کی نہیں ہے.
اینڈ آئی ایم ناٹ اے اسپوکس پرسن, سو اگر وہ خود ہی اس کا جواب دے دے تو زیادہ اچھا ہوگا. اب آئیں آپ معیشت کی طرف جو ابھی انہوں نے اسے, چلے سیالکوٹ پہ بات کرتے ہیں. سیالکوٹ تھا نا, سیالکوٹ کے اوپر یہ تھا کہ ایک گراؤنڈ میں ہم نے کہا یا کیا, اس کے اوپر اگر میڈم کہہ رہی ہے نا کہ یہ مسیحی برادری نے یہ کیا اور وہ کیا, تو دیر آر آلسو پیپل ان دا مسیحی برادری, ہمارے پاس اس کی بھی انفارمیشن ہے کہ انہوں نے سپورٹ بھی کیا. چلے ایک ایشو تھا, تنازع تھا, اب تو گراؤنڈ بدل گیا, سو دیٹس ڈن, ہو گیا. کسی نے کوئی اس میں کوئی انتشار کی کوئی کوشش نہیں کی تھی. عمران خان سیکیورٹی تھریٹ, یہ مجھے 90s کی پی ایم ایل یاد آ گئی تھی. وہ کسی اور کے بارے میں کہتے تھے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے, اس کا جواب آپ فیصل کریم کنڈی صاحب سے لے لیں. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ. اکنامک پالیسیز کی پی ایم ایل این کی ہے, ہماری بھی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں ان کی زمانے کی, اور ان کی کولیشن پارٹنرز کی بھی دیکھ لیں تو کتنی سکسیسفل تھی, وہ بھی ایک طرف کر لیں. ایشو اب آتے ہیں اکانومی کی طرف. ٹھیک ہو گیا. اکانومی تو یہ ہے کہ مارچ میں جب ہم نے چھوڑا, کچھ فگرز ہیں, میں اس کو آپ کے سامنے دیتا ہوں, بالکل کنٹیسٹ کریں اس کو. اور میں یہ بیسیکلی ترین صاحب کی ٹویٹ دیکھ کے کر رہا ہوں, میں خود بھی کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اکانومی کا, نہ میں اس میں انوالو رہا ہوں. آئی ہیو ڈفرنٹ انٹرسٹ. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس پہ 10.4% گروتھ ہوا, ریونیو 29% گروتھ ہوا, ایکسپورٹس 26%, ریمیٹنسز 7.6% گروتھ, four major crops 7% growth, corporate profits 28%, 5.5 million jobs in 3 years, fiscal deficit 4% of GDP. اب جو ہے نا بیسکلی, اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, تھوڑی سی وہ جو سیاسی سٹیٹمنٹس کی بات ہے. عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی اور اس میں ہم جو ہے گئے سعودی گئے, یو اے گئے, وہاں پہ گئے, اور پھر ہم نے کہا کہ جی مطلب اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں آپ, میں وہ خود ہی آپ دیکھ لیں, یہ بھیک مانگ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ضروری تھا وہ ایگزیکٹلی وہی, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہی انہوں نے وہی اسکرپٹ اٹھا کے ریپلیکیٹ کر دی. آئی ایم ایف کے پاس گئے, سعودی عرب کے پاس گئے, یو اے کے پاس گئے, چین کے پاس گئی, اور سارے. اچھا شیر علی ارباب صاحب, اس پہ میری گزارش سنیے گا. یہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے نا, یہ ہم نے کافی دفعہ اٹھایا, تو اس کے اوپر ہمیں یہ سننے کو ملتا تھا کہ کیونکہ خان صاحب خود کہتے تھے کہ میں آئی ایم ایف کے جانے کی جگہ آئی وڈ پریفر ٹو کمٹ سوسائڈ, اور اس طرح کی بات, اور انہوں نے کہا کہ میں کسی سے بھیک مانگنا پسند نہیں کرتا. ابھی بھی انہوں نے اپنے ایک جلسے میں یہ کہا کہ سب سے زیادہ ان کو شرم تب آئی جب ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے پیسوں کے لیے. تو وہ ایکچولی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو کوٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو بیسکلی دیکھیں وہی چیز ہے جو ہے. اب دیکھیں, اب میں کم از کم اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں, شور نیسسری ہوگا اور وہ ساری چیزیں. اب دیکھیں, اگر ہم اب پوچھیں کہ آئی ایم ایف کے اوپر سٹیٹس کیا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ سعودیز کی جو ہے اس کے اوپر سٹیٹس کیا ہے, یو اے کے اوپر سٹیٹس کیا ہے, چائنا کے اوپر سٹیٹس کیا ہے, کہ ہم کہاں پہ ہیں اس کے اوپر. مسئلہ یہ ہے, اگر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, وہ یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو گیٹ ان ٹو دا گورنمنٹ, پیپلز پارٹی بھی حکومتیں کر چکی ہے, اچھی بری ڈیبیٹیبل, پی ایم ایل این بھی حکومتیں کر چکی ہے. ان کو اتنا تو اندازہ ہوتا کہ واٹ دے آر گیٹنگ ان ٹو وہ ہے کیا, مطلب ہے. اچھا, اب بہت سی چیزیں جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے, مشاورت کریں گے, یہ جو نو کانفیڈنس اور سارا کچھ ہو رہا تھا, اس وقت یہ چیزیں کرنے کی تھی نا. مطلب ہے کہ وہی چیز ہماری تو پہلی حکومت تھی نا, پی ٹی آئی کی پہلی حکومت تھی, دوسری تیسری یا چوتھی حکومت نہیں تھی جو ہمیں ان چیزوں کا ایکسپیرینس ہوتا. سو وی جمپڈ رائٹ ان ڈیپ اینڈ پہ ہم نے چھلانگ لگا دی. ان کو تو تھا ایکسپیرینس. اب جب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ حالات کنٹرول, اب دیکھیں لیکن یہ بات تو ہے نا شیر علی ارباب صاحب کہ وہ اس وقت جو پیٹرول کی قیمتوں کو آن ہولڈ رکھا تھا وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا. آپ کیا اس کو یہ کہیں گے کہ وہ سیاسی فیصلہ تھا؟ دیکھیں, اگر آپ وہی والی بات, اگر آپ شوکت ترین صاحب کی اس کے اوپر آپ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, وہ یہ تھا کہ ہم نے اس کو پلان کیا ہوا تھا اور وہ فنڈڈ تھا. تو ایز سچ اس طرح کا سیاسی فیصلہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. اچھا, دوسری بات سنیں, دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہے وہ کیچ 22 کیا ہے. کیچ 22 یہ ہے, معیشت ٹھیک کرنے کے لیے ہماری حکومت ہو, کسی کی بھی حکومت ہو, اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اٹس اے کولیشن گورنمنٹ. تو اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے نا, تو اٹس ناٹ اے پی ایم ایل این فیصلہ, اٹس اے پی 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 فیصلہ, اٹس این این پی فیصلہ. یہ اب پوچھنے والی بات ہے نا کہ اس چیز کی کتنی ایکسیپٹنس دیگر جماعتوں میں ہے کہ وہ فیصلہ ان کا بھی ہے. جیسے اب فیصل صاحب سے سوال ہم پوچھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ فنڈڈ تھا شوکت ترین صاحب کا, تو اس پہ پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ 30 مارچ تک تو فنڈڈ تھا, لیکن اس کے بعد آپ نے اس کے لیے کوئی فائنینشیل ایلوکیشن نہیں کی تھی سبسڈی کے لیے. میں لیٹ می ٹیک دس فارورڈ. فیصل صاحب اس بات کا ذرا آپ جواب ضرور فرمائیے گا. سیکیورٹی تھریٹ جو ابھی ہیرا صاحبہ نے کہا, جی کمپلیٹ کر لیں ایک جملہ شیر علی ارباب صاحب, پھر میں آگے بڑھوں تک. دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں.
ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے کیش 22 کیا ہے, سبسڈیز نہیں لگائیں گے, سبسڈیز وڈرا نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف نہیں آئے گا, آئی ایم ایف نہیں آئے گا, آپ کے برادر ملک جو ہیں وہ بھی آپ کو فنڈنگ نہیں کریں گے. بالکل بالکل. اور اگر ٹھیک ہو گیا, سو دیٹ از ون سچویشن. پھر آپ نے اکانومی کو ہے نا جو پہلے سے جو ایک پولیٹیکل ٹرموائل کے بعد نوز ڈائیو, میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں کہاں ہم لوگ گروتھ پہ جا رہے تھے, وہ اگر سبسڈیز لگائیں گے تو پھر جی بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں. میں نے بلکہ ابتدائیے کا اپنے جو پروگرام کا آغاز تھا وہ میں نے اسی ڈیلیما کے ساتھ کیا تھا کہ اگر سبسڈیز نہیں وڈرا کرتے تو ایک آپ سمجھے ایک پرابلم ہے, اگر کر لیتے ہیں تو ایک دوسرا بڑا مسئلہ ہے. فیصل صاحب, سیکیورٹی تھریٹ کی جو بات ہو رہی ہے, کیا آپ بھی یہ والا لفظ استعمال کریں گے اس وقت آپ کے آرچ رائیول عمران خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں میں اس کو کیا کہوں گا, جب کل ایک جلسے میں شاید ارباب صاحب اس جلسے میں موجود تھے, یعنی خیبر پختونخوا میں مردان جلسے میں کہہ رہے تھے کہ میں اس ملک پر ایٹم بم گرا دوں. نہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب اس سے بہتر تھا کہ ہم پہ ایٹم بم, وہ نامناسب تھا, بہت انپروپریٹ تھا, لیکن دیکھیں یہ جملہ تھا, خود نہیں گرا رہے تھے. جی دیکھیں حکومتیں آئی گئی ہیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ ماضی میں بھی حکومتیں آئی گئی ہیں, لیکن کبھی بھی کسی بھی حکومت نے, چاہے وہ ہمارے اپوننٹ تھے یا ہم تھے, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر ہمیں حکومت سے نکال دیا گیا ہے, غلط طریقے سے نکال دیا ہے, یہ تو جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کے طریقے سے گئے ہیں. ماضی میں تو اسمبلی توڑی گئی ہیں, ماضی میں تو ڈکٹیٹرز آئے ہیں, ہمیں تو کبھی اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم ان کے آنے سے اچھا تھا کہ ہم اس ملک پہ ایٹم بم گرا دیتے. بالکل اس قسم کی جو ہے, اگر آپ ایک وزیر اعظم رہے ہیں اور اس قسم کی اگر آپ اسپیچز کریں گے تو آپ دوسری پارٹیوں پہ جب کہتے تھے کہ ان کو اسٹیٹ کے خلاف باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں یا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں, تو آپ بھی تو اب دیکھیں کس قسم کی جو ہے وہ آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. دوسری بات یہ دیکھیں, ارباب صاحب نے بات کی کہ انہوں نے بہت سی جابز دی ہیں, 55 لاکھ جابز طالباً دی ہیں. آج انہی کے صوبے میں ورکر ویلفیئر بورڈ کے ملازمین 2500 ملازمین ہیں جن کو ماضی کی حکومتوں میں جو ہے جابز ملی ہیں. ہائی کورٹ نے, سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا, لیکن ان کی حکومت پڑی ہوئی ہے کیونکہ ماضی حکومت کی بھرتی ہے, ان کو ہم نکالیں گے اور اپنے بندے بھرتی ہیں. دیکھیں روزگار دینا جو ہے وہ ہر حکومت کا کام ہے. اچھا فیصل صاحب, مجھے اجازت دیجیے گا, کوئک بریک ناظرین ہم نے لینی ہے اس وقت. فیصل صاحب اپنا پھر نقطہ نظر مکمل کریں گے. اسٹے وتھ اس. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Some journeys begin with a dream. As we embark on a quest for a humble abode, conquering Lahore West like never before.
revealing West Marina, grand master plan designed by Surbana Jurong. صرف رائل ACDC فینز میں ہے ٹربو سپیڈ اور ڈمر کی بھی ضرورت نہیں. پرماننٹ میگنیٹ موٹر سے 50% بجلی بچے گی. بدلے ہوا کے رنگ رائل فینس کے سنگ. رائل ساتھ زندگی بھر کا. ویلکم بیک ناظرین. بات کو وہیں سے ریزیوم کرتے ہیں اور سبسڈیز, ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے حوالے سے فیصل صاحب آپ جو بھی بات فرما رہے تھے وہ مکمل کیجئے گا. فیصل صاحب دیکھیں, اب میں نے وہی بات, ارباب صاحب بھی بیٹھے ہیں, میں نے بات کی آپ نے کہا کہ نوکریاں اس طرح سے نہیں, لیکن نہیں وہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چیز ہے ورکر ویلفیئر بورڈ کے پچھلے دنوں پرسوں بھی ان کے اوپر وہاں پر لاٹھی چارج ہو. یہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں ان کو روزگار چاہے آپ نے دیا, اگر آپ نے واقعی 5.5 ملین دیں, ہم کہتے ہیں آپ 15 ملین دے دیتے. روزگار آپ جتنا دیں اچھی بات ہے, ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ کسی کا چولہا ٹھنڈا ہو, روزگار دینا چاہیے. دیکھیں آپ کسی کو روزگار سے نکالیں گے ان کا چولہا ٹھنڈا ہوگا, ان کے بچے جو ہیں جس طریقے سے وہ اسکول جاتے ہیں باقی چیزیں وہ سفر کریں گے. جس طرح بھی کچھ عرصہ پہلے 16,000 ملازمین تھے ان کو جس طریقے سے نکال دیا. تو دیکھیں روزگار ہم دینے کے حق میں ہیں, ہم چھیننے کے حق میں نہیں ہیں. چاہے پی ٹی آئی نے 5.5 ملین بقول ان کی انہوں نے بھرتی کی ہے, کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ہم اس کو بولیں گے کہ یار یہ پی ٹی آئی کا کیوں بھرتی شدہ ہے اور ہم اس کو نکالیں گے. اچھی بات ہے اگر آپ نے روزگار دی ہے, آپ کی جو فگر ہے جس پہ مجھے ڈاؤٹ ہے. ویسے انہوں نے بہت اچھی اور دیگر فگرز بھی بتائی ہیں. انہوں نے لارج سکیل مینوفیکچرنگ, 4 بمپر کراپس, دیکھیں یہ ہمیشہ دیکھیں آپ نے انہوں نے ہمیشہ بمپر کراپ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہماری گندم کی بمپر کراپ ہوئی لیکن آٹا سستا نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہمارے گنے کی بمپر کراپ ہوئی, چینی سستی نہیں ہوئی. تو یہ چیزیں جب آپ کی بمپر کراپ ہوتی ہے تو چیزیں آٹومیٹیکلی جو ہیں وہ سستی ہوتی ہیں, لیکن سستی نہیں ہوئی. آپ ہی کے جو ہے, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے جمہور, آپ ہی کے سوات سے جو MNA تھے یا ابھی بھی ہیں, وہ جب پچھلے الیکشن سے پہلے 2018 میں کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت جب آئے گی اگلے دن جو ہے وہ ہم 100 ارب پتہ نہیں ایک کے منہ پہ ماریں گے, 100 ارب دوسرے کے منہ پہ ماریں گے. وہ سیاسی بیان بھی ہو سکتا ہے نا فیصل؟ نہیں, ہم کہتے ہیں ہم سیاسی بیانات بھی دیتے ہیں لیکن ہم پھر اس پہ ایکٹ بھی کریں. دیکھیں آپ کہنے کہ ان حکومتوں نے یہ کام کیا ہم بالکل نہیں کریں گے اور پھر آپ اس کو فالو کر رہے ہیں, تو پھر آپ ماننے سے کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ یہ چیزیں ہیں ہم اس کو فالو کریں. اب پرابلم یہ ہے کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے. اب جب یہ حکومت میں تھے ماضی کا تحفہ تھا, 3.5-4 سال بریک ہو گئی تھی, وہ کسی کا تحفہ نہیں تھا. اب جو شروع ہو گیا وہ پھر تحفہ تھا. ہم یہ نہیں کہیں گے آپ نے جو ہمیں تحفے میں جو پاکستان کی معیشت دی ہے, جو برباد پاکستان دی ہے, ہم اس پہ بات نہیں کریں کہ آپ نے کیا دیا ہمیں. ہم بہتری کی طرف جی وہی بات ہے, ہم بہتری کی طرف جائیں گے. آپ کو تو منفرد ہونا پڑے گا نا. ہم بہتری کی طرف جائیں گے, ہم ملک کو بحران سے نکالیں گے, ہم لوگوں کو سہولیات دیں گے, ہم لوگوں کو روزگار دیں گے تاکہ لوگوں کو پچھلی حکومت اور اس حکومت میں جو ہے فرق ہو جائے. اور پھر جب الیکشن آئے گا لوگوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے اس ملک میں, لوگوں کو احتساب کرنا چاہیے کہ کس پارٹی کو ہم نے ووٹ دینے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں یا کسی اور جماعت کو ووٹ دیتے ہیں, ان کا جمہوریہ ہے کہ ملک پر حکمرانی کریں. لیکن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے اگر حکومت سے نکال لیا گیا میں اداروں پہ تنقید کروں, میں کیا کچھ نہ کروں. آپ کو تو حکومت, آپ تو کرسیوں کو لاتے مار رہے تھے, اب تو آپ کرسیوں کے ساتھ چمڑ گئے ہیں. اب ایونٹ دیکھیں جو گورنر پنجاب کا ایونٹ ہے یا باقی ایونٹ ہے, تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتی. حکومت ہماری بھی گئی تھی, ہم چلے گئے تھے. ہمارے دور میں جب نواز شریف صاحب آئے تھے زرداری صاحب نے اسے اوت لیا تھا. جب عمران وزیر اعظم بنا تھا ان سے محمود حسین نے اوت لیا تھا. ان کے تو کبھی گورنر بیمار ہو جاتے ہیں, فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے, کبھی پریزیڈنٹ صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں دیکھیں پالیٹکس میں نہیں ہوتی. پالیٹکس اتنا کریں کل آپ ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں ملا سکیں. کل آپ کے عمران خان صاحب نے جو کل ایم کیو ایم کے متعلق جو سٹیٹمنٹ دی تھی, 3.5-4 سال ایم کیو ایم جو ہے وہ زمزم سے دھل گئی تھی. صحیح جیسے ہی آپ کو چھوڑا ایم کیو ایم جو ہے وہ سب سے بڑی دہشت گرد جماعت. اچھا یہ ساری باتیں بڑی اہم ہیں, اور لیکن ہنا صاحبہ آپ کی طرف پہلے لانا چاہتی ہوں کہ یہ سیالکوٹ والا جو واقعہ تھا یا جو یہ تمام جو جلسہ وہ لوگ کرنا چاہ رہے تھے, اس پہ میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں سیالکوٹ کا واقعہ جو ہوا ہے میں سمجھوں انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے.
نہیں روکنا چاہیے تھا حکومت کو؟ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. اگر پی ٹی آئی وہاں پر جلسہ کر رہی ہے انتظامیہ, ہم بھی جلسے کیے, ہم نے اپوزیشن میں جلسے کیے, ہم انتظامیہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم نے جگہ چوز کی ہیں. کبھی بھی ہمیں انہوں نے سپورٹ اسٹیڈیم میں جلسے نہیں کرنے دیے, ہمیں ہیلی پیڈ نہیں بنانے دیا کہ آپ ہیلی پیڈ نہیں اتار سکتے, لیکن ہم انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے خوش اسلوبی کے ساتھ چیزیں کی. ہم نے یہ کہا نہیں کہ بالکل ہم نے یہاں پر کرنے نہیں, بیٹھنا چاہیے تھا. وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی غلطی ہے, مطلب ان کو ماننی چاہیے تھی. ان کی جو وہاں پہ لوکل تنظیم ہے, جیسے ابھی فیصلہ ہوا کہ آپ دوسری جگہ پہ کر رہے ہیں, اگر یہ پہلے بیٹھ جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفارچونیٹ واقعہ نہ ہوتا. لیکن حنا صاحبہ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو کہ پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمارے جلسے کو ہٹ کر دیا, اور جس طرح سے ان کے لوگوں کو آج پکڑا, وہ آپ نے دیکھا ویڈیوز بنائی گئی پولیس وین میں سے, تو وہ ایک سیاسی ایک ایسا منظر گیا کہ جیسے آپ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو وکٹمائز کر رہے ہیں. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے جو سامان اکھاڑنے اور جلسے کی چیزیں اکھاڑنے کے لیے آئی تھی, جو ڈمپرز وغیرہ, وہ ان کے آگے کارکنان لیٹ گئے. تو اس طرح کی بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی ہیں. آپ نے تو ہیلپ نہیں کر دیا ان کو الٹا. مونا دیکھیں, پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو اگر ہم پڑھیں تو مائنورٹیز کو ایکول رائٹس ہیں, اور اگر اقلیتوں کی رائٹس کو حکومت پروٹیکٹ نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ یہ اٹموسٹ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. اگر وہ ایک پرائیویٹ ایریا تھا اور ان کی چرچ کے ساتھ والا گراؤنڈ تھا, اور وہ کرسچن کمیونٹی نے کہا کہ یہاں آپ جلسہ نہ کریں, اور ان کی یہ ایک پرسنل ان لوگوں نے یہ بات کی, اور انہوں نے پی ٹی آئی سے کورسپونڈنس یہ 9 مئی سے ہو رہی تھی, تو ان کے پاس اور بہت جگہ تھی, آلٹرنیٹیو وینیوز تھے کرنے کے. یہ جان بوجھ کے, اب میں نے اس سے پہلے بھی میں نے ایک بات کی جس کا آپ دوبارہ کوسچن مارک کری تھی, میں نے کیوں کہا کہ عمران خان سیکیورٹی تھریٹ ہے. اس سے پہلے تو ہم میں سے کسی نے کبھی نہیں کہا, لیکن جو عمران خان صاحب کی کل کی تقریر تھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو حکومت سے آنے سے بہتر تھا کہ پاکستان کے اوپر اٹامک بام جو ہے وہ گرا دیا تھا. کوئی ایکس پرائم منسٹر اس طرح کی بات پاکستان کے لیے نہیں کر سکتا. اور جو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ٹائم پہ جس طرح ان نے اس سے پہلے والے جلسوں میں جس طرح میر صادق اور میر جعفر والی بات کی دوبارہ, تو میں ایک بات یہ بالکل کلیئرلی کہہ دوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی ہو, چاہے یہ سیالکوٹ والا آج انسٹنٹ ہو, جب مائنورٹی, جب آپ کی کرسچن کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ یہ اس جگہ پہ آپ نہ کریں, تو ان کو اتنا بڑا فساد کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جان بوجھ کے چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی کریٹ ہو. اسی طرح ان نے جان بوجھ کے وہ مسجد نبوی میں ایک وہ پورا فساد کریٹ کرنے کی کوشش کی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہاں ان لوگوں نے تقدس کو پامال کیا. اسی طرح ان لوگوں نے اب یہ جھوٹا عالمی سازش کا کارڈ لیا ہے. تو بات یہی ہے کہ دیکھیں ان کے ہوتے ہوئے ہی ان نے جیسے لاسٹ 3.5 ایئرز میں نا پاکستان پہ کوئی قبضہ کر لیا تھا, انہوں نے اکانومی کو بیڈ ترین کر دیا, پاکستان کی اس طرح روٹس کو کھوکھلی کرنے کی کوشش کی, سب اداروں پہ اٹیک کیا, چاہے جوڈیشری ہو, چاہے الیکشن, چیف الیکشن کمشنر پہ کل یہ پھر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جوڈیشری پہ آپ نے دیکھا انہیں اٹیک کی. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن کے بعد جو جلسے ہو ان میں یہ آرمی چیف کے اگینسٹ سلوگنز لے کے جا رہے تھے. تو ان لوگوں نے اداروں کو, لیکن وہ لوگ آپ کو بھی آپ کے ماضی کے بیانات کو پھر یاد کرواتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات, لیکن شیر علی ارباب صاحب ظاہر چیز ہے آپ کے بیانات کا مجھے اجازت دیجیے گا حنا صاحبہ, کیونکہ وقت تھوڑا سا میرے پاس لمیٹڈ ہے. میں شیر علی ارباب صاحب کا ویو لے لوں. ایٹم بم گرانے والی بات کے اوپر شیر علی ارباب صاحب, کیا یہ اپروپریٹ بات تھی؟ اور ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے کوٹ کیا جا رہا ہے, لیکن آپ نے ایگزیکٹلی جو خان صاحب کا جملہ تھا وہ یہ تھا کہ اس سے بہتر تھا کہ ایٹم بم گرا دیا جاتا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, چوائس آف ورڈز کوڈ ہیو بین بیٹر, یس, لیکن اس کو آپ اگر اس کانٹیکسٹ میں نہ لے کے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اس ملک پہ وہ گرا دے, یہ گوئنگ انٹو ایکسٹریمز ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا, فرینکلی اس ملک میں کوئی سیاستدان یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جی ہمیں وہ بات نہیں کرنی چاہیے تاکہ کل کو وہ ہو جائے. ہماری سیاست میں اتنی کانٹرڈکشنز ہیں, پاسٹ میں بھی, ریسنٹلی بھی. اب چھوٹی سی مثال میں آپ کو کنڈی صاحب کے کنزمپشن کے لیے, لوکل گورنمنٹ کا پہلے فیز کا الیکشن تھا. آپ ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پشاور میں تقریر دیکھ لیں, اور انہوں نے کیا کہا ہے اپنے کولیشن پارٹنرز کے لیے. سو میں اسی لیے کہتا ہوں ان چیزوں کو لیٹس نوٹ پک. رائٹ, ویری فیئر. لیکن یہ ایٹم بم والا کمنٹ شیر علی ارباب صاحب, اس پہ آپ کا کوئی ہمیں اگر کلیئر کیٹیگوریکل سٹانس مل جائے, کیا آپ انڈورس کرتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ یہ جو ہے ایک
آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا تھا, اور جب آپ تقریر کرتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کے چوائس آف ورڈز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. سو میرے خیال میں اس کو صحیح ہو گیا, صحیح. اسی سینس میں لیا جائے کہ اس کو آپ اگر یو وانٹ ٹو بلو اٹ آؤٹ آف پروپورشنز کے اور اس کے اوپر آپ ان کو سیکورٹی تھریٹ کریں تو وہ الگ بات ہے. دوسری بات وہ کہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا رائٹ, مجھے وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی دس از آل دا ٹائم دیٹ آئی ہیڈ. تھینک یو ٹو دا لیڈی اینڈ جینٹلمین فیصل کریم کنڈی, ہنا پرویز بٹ صاحبہ اور شیر علی ارباب صاحب نے ہمارا ساتھ دیا تھا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.